अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने सिलसिला शुरू किया था इस रमज़ान में इस कुरान को अपनी ज़बान में आसान हिंदी में पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 13वां पारा शुरू करें। हम 13वां पारा शुरू कर रहे हैं, सूरह यूसुफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम करे। मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास ले आओ। मतलब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापसी ताबीर बताई थी, तो उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपना खास मुसाहिब बनाऊंगा। फिर जब उनसे बातें की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ दर्जे वाले और एतबार वाले हो। यूसुफ ने कहा, मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम को जानता भी। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी, और वे उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं, और नेक लोगों के अज्र को बर्बाद नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अज्र बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए, तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया। अब जिन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, वो भाई मिस्र आए अपना गल्ला बेचने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया, तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है, उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरा पूरा देता हूँ, और मैं मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। और अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे, तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा, और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे, और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने नौकरों से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनको उनकी शरीतों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने बाल बच्चों में जाए तो उसे पहचान लें, और अगर नहीं और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। जब वे अपने बाप के पास वापस गए, तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बिन यामीन को साथ में ले जाएं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई साथ में ले जाएं, हमारे लिए गल्ले पर पाबंदी कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, ताकि हम फिर अनाज लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारे एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। तो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है, और वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान देखा कि उनका सरमाया उनको वापस कर दिया गया है, तो कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने बाल बच्चों के लिए फिर गल्ला लाएंगे, और अपने भाई की निगहबानी करेंगे, और ऊँट और एक ऊँट बोझ ज्यादा लाएंगे। ये अनाज जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि उसको मेरे पास सही व सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का। मगर ये कि तुम मेरे मगर ये कि तुम झेल लिए जाओ, यानी बेबस हो जाओ, तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कर लिया, तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं, उसका अल्लाह वकील है। और हिदायत की कि बेटा, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, और भरोसे वालों को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वे उन जगहों में दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वे तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वे याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वे इल्म वाले थे, क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वे लोग यूसुफ के पास पहुंचे, तो यूसुफ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी, और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं, इस पर अफसोस न करना। जब उनका सामान तैयार कर दिया, तो अपने भाई के शरीते में गिलास रख दिया। फिर जब वे आबादी से बाहर निकल गए, तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफिले वालों, तुम तो चोर हो। उन
وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کی شریعت میں ملے وہ اس کا بدلہ قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ان کے ساتھ ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روکنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک گلاس ان کے سامان میں رکھ دیا۔ تو جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں کا یہ نظام تھا کہ جو چرائے گا، جو کوئی چور ہوگا، تو اس چیز کے بدلے اسے ہی رکھ دیا جائے گا، اسے ہی دے دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس گلاس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اللہ کی مشیت کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا یہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جتنا علم ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے، ہم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر علم والے سے دوسرے علم والا بڑھ کر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہا کہ تم بدتماش بڑے بڑے بدتماش ہو، بڑے دشت ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ جب اس سے نا امید ہو گئے تو الگ الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے والا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنے جانتے آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر اب غیب کی باتوں کو جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی مصر والوں سے، اور جس قافلے میں آئے اس سے پوچھ لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج اور غم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم اور دکھ کو اللہ سے ہی ظاہر کرتا ہوں، اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک بار پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو کھوجو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ مت سوچو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگی کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے بدلے پورا اناج دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔
وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے. یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ کتاب ملامت نہیں ہے. تم اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو. ان کی روشنی واپس آ جائے گی. اور اپنے تمام بال بچوں کو میرے پاس لے آؤ. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو کے بہک گیا ہوں تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بولے کہ اللہ کی قسم آپ اسی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. اور بیٹوں سے کہنے لگے کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بیٹوں نے کہا کہ ہمارے لیے ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے. بے شک ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. بے شک میں بخشنے والا مہربان ہے. جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے. اللہ نے چاہا تو امن و سکون میں رہیے گا. اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کی شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا. آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جب چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے. تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. جب یہ باتیں بولی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا میں اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا. اے پیغمبر یہ خبریں غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں. اور جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے. اور بہت سے آدمی گویا تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور تم ان سے خیر خواہی کا کچھ بدلہ بھی تو نہیں مانگتے ہو. یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے. اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور اس میں منہ چھپاتے ہیں. اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر یکایک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یقین کے مطابق سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. کیا ان لوگوں نے ملک میں گھومنا پھرنا نہیں کیا کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان میں سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے. کیا کیا اپنی مدد کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی تھیں اس میں وہ سچے نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گنہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنا لی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. الحمد للہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی. اب ہم سورہ رعد پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. اے محمد یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے. حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان کو جیسا تم دیکھتے ہو اتنا اونچا بنایا پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. پھر ایک طے میعاد تک گھوم رہا ہے. اس نے چاند کو اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. پھر ایک طے میعاد تک گھوم رہا ہے. بیان وہی ہے دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. وہی ہے جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے
इस तरह भी अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने परवरदिगार से रूबरू जाने का यकीन करो। अब देखिए, यहाँ पर एक इंतहा समझने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने चांद और सूरज को काम पर लगा दिया कि एक तय मुद्दत तक घूम रहे हैं। 1400 साल पहले, जब एस्ट्रोनॉमी का वजूद नहीं था, कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, स्पेस क्राफ्ट नहीं थे, उस वक्त कौन ये कह सकता था कि चांद और सूरज घूमते हैं, अपने दायरों में घूमते हैं? ये कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ वो बता सकता है जिसने इस पूरी दुनिया को, इस खलकत को, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। ये सिर्फ इनको बनाने वाला जान सकता है और कोई इनको नहीं जान सकता। तो सिर्फ यही बात काफी है कि आप एक अल्लाह पर ईमान ले आए और उसके अलावा और किसी की इबादत ना करें। सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और इस कुरान को अपनी जिंदगी में। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्म के और हर तरह की मेवों की दो दो किस्म के बनाए। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। वही गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जमीन में कई तरह के कतात हैं, एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के पेड़, कुछ की बहुत सी शाखें होती हैं और कुछ की इतनी नहीं होती। इन इसके बावजूद पानी सबको एक ही मिलता है। हम कुछ मेवों को कुछ पर लज्जत में बढ़ा देते हैं। इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो अल्लाह का इनकार करने वालों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या फिर से पैदा होंगे? यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से इनकार किए हुए हैं, और यही है जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही दोजख वाले हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और अगर ये लोग भलाई भलाई से पहले तुमसे बुराई में जल्दी चाहने वाले यानी अजाब चाहने वाले हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़ हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को उनकी बेइंसाफियों के बावजूद माफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। और अल्लाह का इनकार करने वाले लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई? तो ए मोहम्मद, तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाह ही उस बच्चे को जानता है जो औरत के पेट में होता है, और पेट में सुकड़ने और बढ़ने को भी जानता है। पेट के सुकड़ने और बढ़ने को भी जानता है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वे छुपे और खुले को जानने वाला है, सबसे बुजुर्ग और बुलंद रुतबा है। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए, या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, उसके नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वे अपनी हालत को न बदले। और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वे फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके डर से उसकी तस्बीह में तमजीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है। और वे अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, और वही बड़ी ताकत वाला है। सूद सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वे उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह अल्लाह अल्लाह का इनकार करने वालों और इसी तरह अल्लाह का इनकार करने वालों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूक आसमानों और जमीन में है, खुशी से या जबरदस्ती से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके लिए भी सुबह व शाम और उनके साए भी सुबह व शाम सजदा करते हैं। यहाँ सजदा है।
ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا جو خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا، کیا انہوں نے اللہ کی کسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کی مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور زیور یا کوئی اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے تو جھاگ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں اور وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں خرچ کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ اور وہ بری جگہ ہے۔ سورہ رات سورہ رات آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے یہاں اللہ کے حکموں کو قبول نہیں کیا، پھر بعد میں ان کے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں، زمین بھر کے دولت مال ہو، سونا ہو، اور پھر وہ اتنا ہی اور لے آئیں، ایک اس کے برابر اور کوانٹٹی لے آئیں، ایک زمین بھر کے اور لے آئیں، اور وہ اللہ کو دینا چاہیں کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کے بدلے، ان کے نیک کاموں کے بدلے، اتنا مال خرچ کرنے کے بدلے انہیں جہنم سے نجات دے دے، ان کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو وقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتاب پر، ایک اللہ پر ایمان لائیے، اس کو سمجھیے، اس کی عبادت کیجیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کیجیے، اس کے علاوہ کسی کو کارساز مت سمجھیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کا کام کر سکے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہی آپ کا کارساز ہے جس کے قبضے میں آپ کی زندگی ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہے، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔ اور جن قرابت داروں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور اپنے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور فرشتے جنت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پکا عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، جن قرابت اور رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کاٹ ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو جوڑنے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہیں، جو جو اپنے اقراروں کو اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ان کے لیے بہترین گھر ہے، ان کے جو بیوی اور بیٹوں میں سے اور اولادوں میں سے جو بہتر ہوں گے، اور ماں باپ میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور فرشتے انہیں بلائیں گے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ اور جو رشتہ داریوں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو قراروں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو اقراروں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو عہدوں کو توڑتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں چیزیں بتائی ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، ان کے خلاف کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں. کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کو اپنی طرف راستہ دکھا, اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے, جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے. یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو, اور تم رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے. سورہ رات آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں کوئی بے سکونی ہو تو قرآن پڑھیے, اللہ کو یاد کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی بات سچ ہو کر رہے گی. اللہ کی یاد سے آپ کے دل ضرور سکون پائیں گے, ضرور آرام پائیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے. جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد ہم نے تم کو اس امت میں, جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں, بھیجا ہے تاکہ تم ان کو یہ کتاب جو ہماری طرف سے بھیجی ہے, جو تمہاری طرف بھیجی ہے, پڑھ کر سنا دو. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے, کہو وہی تو ہے میرا پروردگار, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان خوبیوں والا ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں. تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا, اور اللہ کا انکار کرنے والوں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق ہوتا رہا ہے تو ہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی, پھر پکڑ لیا. تو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا. تو کیا جو اللہ ہر نفس کے اعمال کا نگراں اور نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم سے بے خبر ہو سکتا ہے, بے علم اور بے خبر ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم ایسی چیزیں کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا, یا ظاہری اور باطل جھوٹی بات کے پیچھے چلتے ہو. اصل یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے, اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں. جس باغ کا متقینوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں, اس کے سائے بھی اور اس کے سائے بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں, اور اللہ کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں. اور کچھ فرقے جن کی کچھ باتیں نہیں بھی مانتے, اور کچھ فرقے خوش ہوتے ہیں اور کچھ فرقے جن کی کچھ باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا. اور اگر تم اس علم دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. اور اے محمد ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی, اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. قضا کا ہر حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں, یعنی تمہارے سامنے ان پر نازل کریں, یا تمہاری زندگی کی مدت پوری کر دیں, یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں, تو تمہارا کام ہمارے حکموں کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں, اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے, کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں, اور وہ جلد حساب لینے والا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو
برفیلے علاقے ہیں, جو پولز ہیں, ان میں برف پگھل رہی ہے. بار بار لوگ گلوبل وارمنگ کا ذکر کرتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسی سے 100% صرف اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن سوچئے کہ 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں کون یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. مطلب کنارہ, زمین پہ کنارہ کس چیز کا ہے؟ زمین پہ مطلب 99% اگر آپ کنارے کی بات کریں گے تو وہ سمندر یا پانی کے ہی جگہ کو کنارہ کہا جاتا ہے. اور جو وہ گھٹ رہی ہے تو زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, سی لیول بڑھ رہا ہے اور زمین گھٹ رہی ہے, رہنے کی جگہ جو ہے وہ گھٹ رہی ہے. یہ 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا, یہ صرف وہ کہہ سکتا تھا جس نے اس زمین اور اس پانی اور اس آسمان کو بنایا. تو اگر ہم سمجھنے کی نیت سے بات کریں, سمجھیں, پڑھیں, تو ہمارے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لیں. جو لوگ سے پہلے تھے وہ بھی بہت تیزی چالیں چلتے رہے, تو چال تو سب اللہ ہی کی ہے. ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے, اور اللہ کا انکار کرنے والے جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی اچھائی کا انجام کس کے لیے ہے. اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور بے شک جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے گواہ کافی. الحمدللہ سورہ رات پڑھ رہے تھے, وہ مکمل ہوئی. اب ہم سورہ ابراہیم شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ ایک پرنور کتاب ہے, نور والی کتاب ہے. اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں, یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور تعریف کے قابل اللہ کے راستے کی طرف. وہ اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے. اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں, یہ لوگ پرلے سرے کے گمراہی ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں بولتا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا لیکن وہ اپنی قوم کی زبان میں بھیجتا. تو اس قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا گیا کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی, اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ جو جن لوگوں پہ اتارا گیا تھا ان کی زبان عربی تھی, وہ اس کو سمجھ سکیں. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو سمجھو, اس پہ عمل کرو. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر عربی میں پڑھ کے اسے سمجھ نہیں رہے تو ہمارے لیے ضروری ہے, پہلی پرائیورٹی سمجھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں زندگی بھر عربی میں رٹے لگائے جائیں اور سمجھیں ایک حرف بھی نہیں. پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے, تاکہ آپ کو کم سے کم یہ پتا تو چل جائے کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا. اپنے قوم کی زبان میں بولتا تھا تاکہ انہیں اللہ کے حکم کھول کھول کر بتا دے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ غالب و حکمت والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ, اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اس میں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو, جبکہ تم فرعون کی قوم کے ہاتھ سے جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی تھی. وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے, اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور ناشکری کرو گے تو اور تمہارے ساتھ تنگی کر دوں گا, اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. سورہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. تو جو بھی حالات ہوں, چاہے اچھے چاہے برے, اللہ کا شکر ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے کہ جن حالات میں ہیں ان سے بھی اور زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا. اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے.
بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور ان کے بعد اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان سے ان کے پیغمبر جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے، وہ کی خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے بھاری شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مقرر مدت تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہاری یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ ہاں میں تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایسی عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم لوگوں میں سے عام انسانوں میں سے ذرا ذرا سی تعریف اور ذرا ذرا سا کچھ کارنامہ کر دیں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے دلوں کے اندر اتار لینا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ہماری تعریف کرے ہمیں تعریف کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کرنے والے نہیں ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دو۔ اتنی سخت ناپسندیدہ تھی اللہ کے نبی کو کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرے۔ تو آپ کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کرنے والے آپ ہیں، آپ نے بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ نبی تک یہ نہیں کہتے تھے، اور ہمیں اپنی تعریف بھی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تعریف صرف اس اللہ کی ہے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان۔ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے راستے بتائے، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک میں باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اس میں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اسے دوزخ میں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتر سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 میں فرما رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی کتاب کا، اس قرآن کا، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم میں پینے کے لیے پیپ کا پانی ہوگا، اور وہ ان کو پی نہیں پائیں گے، اور وہ دعا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ان کو موت نہیں آئی۔ جب جب جہنم میں جانے والے لوگوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں لوگوں کو پیاس لگے گی تو ان کو پیپ دی جائے گی پینے کی۔ یہ لوگ کیسے اس عذاب کو بھگتنے والے ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ سب لوگوں کو ایمان پر لائے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام بھی کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قدرت نہ ہوگی، یہی تو اول سرے کے گمراہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ تو بہت ایمان والے ہو، آپ نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے، آپ تو روزے رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن آپ نے اللہ کی ایک آیت کو جھٹلا دیا، آپ نے منع کر دیا میں اسے نہیں مانتا، یا آپ نے اللہ کے شریک بنایا، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کام کرنے والا، میرا کارساز تو کوئی اور طاقت ہے، یا کوئی اور آدمی ہے، یا کوئی مر گیا وہ ہے، یا جو بھی ہے، کسی بھی ایکس کسی کو بھی مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے سارے اعمال ان کی مثال ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ راکھ ہے اور اس کے اوپر آندھی کے وقت بہت زور کی ہوا ہے، تو وہ سب برباد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟
اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو عقل کے کمزور پیروی کرنے والے گھمنڈی سرداروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں برابر ہے۔ کوئی جگہ بھاگنے کی اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب حساب کتاب کا کام فیصلہ ہو چکے گا، جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے کہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے باپ دادا ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد درسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد درسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی دلیل کیوں نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں قرآن میں دلیلیں دے رہا ہے تو تم نے کسی کو اپنا کارساز سمجھنے سے پہلے، تم نے کسی کو اپنا مددگار سمجھنے سے پہلے، تم نے کسی کو اپنا رب سمجھنے سے پہلے کوئی دلیل کیوں نہیں مانی؟ تم مانگتے کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں یا اسے پوجوں تو اس کی دلیل کیا ہے، کیا فیکٹ ہے، کیا لوجک ہے کہ میں اس کی عبادت کروں؟ لیکن تم نے دلیل نہیں مانی۔ تو شیطان بھی اپنا پلہ جھاڑ لے گا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، بلکہ ملامت تو تم اپنے باپ دادا کو کرو جنہوں نے تمہیں اس راستے پر لگایا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صحاب سلامت سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسا ہے جیسے پاک پیڑ جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل پھل آتا اور میوے دیتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک پیڑ کسی ہے، نہ جڑ مضبوط نہ شاخیں اونچی، زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس کا ذرا بھی قرار ثابت نہیں۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری کے بدلے ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے، کہہ دو کہ کچھ دن فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپے اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے فرمان کے تحت کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے فرمان کے تحت کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو گن نہ سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے بچائے رکھ، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد مکہ کے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کرے۔
اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو سب کو جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش کہ اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کرنا، اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ بحث کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جبکہ دہشت کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے قیامت کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے ڈر کے ہوا ہو رہے ہوں گے، اور لوگوں اس دن سے آگاہ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت کی مدت عطا کر تاکہ ہم تیری توحید کی دعوت قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کا اعمال کا حساب نہیں ہوگا، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہیں، وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے۔ تو ایسے خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ یگنا میں زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں پکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عمل و نصیحت پکڑے۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت یہ ہم لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پیغام آئے تو کیا آپ اسے بنا سمجھے پڑھتے رہیں گے؟ اور اگر وہ پیغام اتنا امپورٹنٹ ہو کہ اس میں جنت اور دوزخ کا معاملہ ہو، آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو، آپ کی اولاد کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو، آپ کی اولاد کی کامیابی اور جہنم کا معاملہ ہو، تو بھی کیا آپ اسے بنا سمجھے پڑھتے رہیں گے؟ بے شک آپ اسے سمجھنے کے لیے پوری دنیا کی کوشش کر لیں گے، اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ تو اس کلام کو اپنی زبان میں سمجھ کے ضرور پڑھیے اور یہ جانیے کہ اللہ نے آپ کو کیا پیغام دیا۔ اللہ کا کرم احسان ہے، سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ اب 14ویں پارے کے ساتھ ہم سورہ ہجر شروع کریں گے۔ ہمارا 13واں پارا بھی مکمل ہوا، سورہ ابراہیم بھی مکمل ہوا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم 14واں پارا اور سورہ ہجر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔